अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 55 स्टार्ट करने लगी हूँ। ये थर्ड लास्ट पार्ट है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वो अपने माँ बाप से मिलकर ऊपर कमरे में आया तो मताए जान नीम तराज किसी गहरी सोच में गुमती जरफिशां बेकरार बोझा सा लै जाता। जरफिशां किसी ख्वाब से जाकर सामने देखने लगे और फिर नजर वहीं उस पर जम गई। जैन, वो उसे सामने देखते हुए खौफ से बड़बड़ाई। स्याह हिजन ज़दा आंखों में जिंदगी की रमक रोशन होने लगे थे। उसे यकीन नहीं आया था कि वो जैन चौधरी को देख सकेंगे। वो सादा उलझे से लिबास में थी जब उसने जरफिशा को महमूर आंखों से देखा। निगाह की प्यास बुझने लगी थी। आज 15 दिनों बाद उसका चेहरा देखना नसीब हुआ था और इन 15 दिनों में वो हर लम्हा खुद का जियत महसूस करते रहे। आप मेरे सामने हैं जैन, उसने तसल्ली चाही। छू कर देख लो। उसकी बारी आवाज फिजा में गूंजी तो जरफिशा का बेकरार दिल पुरसकून होने लगा। गुमाम पर यकीन की मोहर लगने लगी थी। वह बेड से उतरी, भागती उसके सीने से जा लगी और अपनी बाहें उसके गिर्द हाल करती चिरते गैया से रोई। उसका नाजुक सा हसार जैन चौधरी को एहसास ला गया था कि वो लड़की उसकी मोहब्बत में दीवानी हो चुकी है। जैन ने फौरी उसे समेट लिया था, उसके गिर्द बाजू बांधा। वह गहरा पोछला सांस फिजा के सुपुर्द कर गया था। आज 15 दिन बाद वह लम्स महसूस हुआ तो वह कैसे करार महसूस ना करता। मुझे लगा मैंने आपको खो दिया। आप क्यों चले गए थे जैन? क्यों तन्हा कर गए अपनी जड़ी को? ऐसे कोई करता है? आप बहुत ही जालिम निकले जैन। उसकी बिगिया वापस जैन उसका चेहरा सामने किया था। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था और तुमने भी तो वादे निभाए थे, फिर मैं क्यों करना निभाता? उसके चेहरे पर अपना हाथ रखे उसने बिगी नम आंखों से छुआ। जरफिशा के आंसू एक बार फिर से बहे थे। बस अब रोना नहीं है। अब तो आ गया ना, ऐसे रोती रहोगी तो मैं खुद पर इख्तियार नहीं रख पाऊंगा। जरफिशा के चेहरे की जानब झुके वो संजीदगी से बोला तो एक पल के लिए वो काम कराई गई थी। जैन का सर अपने सीने पर रखा और उसकी पूंछ सहलाने लगा। मुझे आदत नहीं रही आपके बगैर जीने की जैन। तुम्हें कब कहा है, तो मैंने कब कहा है कि मेरे बगैर जियो? आप कहते नहीं है लेकिन सितम ढाकर चले जाते हैं। पहले भी आपने ऐसा ही किया था और अब भी, बल्कि अब तो आपने मेरी जान लेने की ठान ली थी। अगर चंद दिन और ना आते तो शायद मेरी लाश। जैन ने साथी से उसे खुद में बीच लिया। जरफिशा को अपनी हड्डियां चढ़कती हुई महसूस हुई थी। जैन, वो सिसकी थी। मरने की बातें मेरे सामने करोगी तो अपने हाथों से जान ले लूंगा। जरी सहम गई थी। वो ऐसा भी कहेगा उसे उम्मीद ना थी, लेकिन तुम्हारा जैन तुम्हारे मामले में बड़ा खुद गर्ज है। वो तुम्हें कभी भी साथी से छू भी नहीं सकता। कुछ जाके तुम्हारी जान ले। सहत गर्म गिरत होने लगी और जरी के दिल में मुरझाते हुए फूल एक बार फिर से खिल उठे थे। उसने सर बुलंद करते डुबडुबाई भी आंखों से उसे देखा जहां उसके लिए नरमी ही नरमी थी। जरी उसका बोझा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपनी निगाह में जज्ब करने लगी। जैन ने नरमी से झुककर उसके गालों की नमी चुरा ली थी। गुलाबी गालों पर सुर्खी बढ़ने लगी जो उसकी आंखों में हुमाद की तलबेज लहर बिछाने लगे थे। तुम जैन चौधरी का सुकून हो, इस बेचैन दुनिया में आखिरी राहत हो तुम मेरे लिए। मैं तुम पर जुल्म ढाने से पहले मरना पसंद करूंगा। आपकी जरी आपको इजाजत दिया जैन कि आप उस पर हर सितम करें। ऐसी इजाजत नहीं देते और मुझ जैसे शख्स को तो बिल्कुल भी नहीं, जो तुम्हें एक त्यागती हुई निगाह से देखने का भी रवादार ना हो। उसने नरमी से उसकी पेशानी को छू लिया और जरी का वजूद पुरसकून हुआ था। मगर मैं देना चाहती हूँ सितम की इजाजत देकर मैं आपसे कभी भी ना फासिल लाने का वादा भी तो लूंगी ना। उसने सौदेबाजी पर वो पहले हैरान हुआ और फिर मुस्कुराया। कभी कभी ये छोटी सी लड़की बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। उसके हमको शिद्दत से छूता वजह पिछां की सांस दोहरा गया था। ये सौदेबाजी नहीं, वादा लेने का तरीका है। उसने जल्दी से उसके मजबूत सीने में मुंह छुपाया जैसे उसकी मजीद गुस्ताहियां सहने की हिम्मत ना हो। वादा हो या सौदेबाजी, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। दे कर ही तो ले रही हूँ। उसने चेहरा हौस छुपाए हुए बजाय मजबूत बने में कहा था। अगर मुझे कुछ और चाहिए हो तो? वो निचला लब दबावे गंभीरता से बोला। और क्या चाहिए? उसने सैम का जैन को देखा। एक इजाजत। उसके बदले तुम्हें अपने ऊपर सितम की इजाजत भी नहीं देनी पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं दूंगी। उसने बिना सर नफी में हिलाया था। सुन तो लो। जरी ने सवालिया निगाह से देखा जिसमें तनबीह भी थी। रस्म के मुताबिक अगर कभी नका जैन, उसके सीने पर दोनों हाथों से थप्पड़ मारती चीखी थी और वह कहकर लगाता उसके हाथ सितम को सहता जा रहा था। मैं आपकी जान ले लूंगी और उसकी तो मैं आपसे भी पहले लूंगी। इतनी नाजुक सी हो और जान लेने की बातें करती हो। उसके नाजुक सराबे पर चोट कैसे वह मजीद बनने लगा था। ले भी लूंगी मैं। उसने एक पंच उसके सीने पर मारा तो उसे बाहों में सिमट किया था। ऐसा कभी नहीं होगा। ना तुम्हें मेरी जान लेने का मौका मिलेगा, ना मैं फरहम करूंगा।
کیونکہ میں اپنی پوری زندگی اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ گزارنے کا عہد کر چکا ہوں اور اپنے رب سے تاعمر ساتھ کی دعا بھی مانگ چکا ہوں۔ اس کے یوں اقرار پر زرفشاں کا روم مسرور ہوا۔ مجھے لگتا تھا کہ گاؤں کے چودھری بہت ظالم ہوں گے، لیکن آپ نے تو میری ہر سوچ کو غلط ٹھہرا دیا، اور مجھے آج بھی وہ لمحہ یاد ہے جب آپ نے مجھے اپنی ماں سے بچایا تھا۔ میری محبت اسی دن عشق کی معراج کو چھو گیا تھا، اور رفتہ رفتہ آپ کی زڑی دیوانی ہوتی چلی گئی، اور آج یہ مقام آیا کہ آپ کے بغیر رہنا جان نکالنے جیسا ہے۔ لیکن اعتبار کے معاملے میں تھوڑی بچی ثابت ہوئی ہو۔ اس نے شکوہ کیا، ہو سے زیادہ اعتبار ہو گیا ہے آپ پر، تبھی تو یقین تھا کہ آپ لوٹ آئیں گے۔ اسے فوری کہا، اور زینب مسکرا کر اس کے ہم کو سلایا۔ اب تو نہیں جائیں گے نا چھوڑ کر؟ زرفشاں نے حسرت سے پوچھا۔ کوشش تو یہی ہے کہ نہیں جاؤں، لیکن وطن کا ایک ذرا بھی اگر مجھے پکارے گا تو جانا پڑے گا۔ اس نے صاف گوئی سے کہا، وطن کی ہاں تک کبھی نہیں روکوں گی، مجھے تم سے یہی امید تھی میری زندگی۔ اسے زرفشاں کے ہم کو چھوا، ایک خواہش کو پورا کرو گی؟ آپ کی ہر خواہش سر آنکھوں پر ہے، وہی لباس، وہی چمکے اور وہی چادر اوڑے میرے سامنے آ جاؤ۔ زین، وہ روحان سی ہوئی تھی۔ جاؤ زرفشاں، وہ مصنوعی گڑی سے نوازے بولا تو وہ پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے وارڈروب کے جانب بڑھے۔ اس لباس کو آج کے بعد میں نے آپ کی نظر سے اوجھل کر دوں گی، پتہ نہیں آپ کو اس عام سے لباس میں کیا نظر آتا ہے۔ تم اس لباس کو کبھی میری آنکھوں سے اوجھل نہیں کر پاؤ گی، کیونکہ اس لباس میں تمہیں دیکھ کر وہ لمحہ یاد آتا ہے جب تم مجھے ملی تھی اور یہی لباس پہن کر یہاں سے گئی تھی۔ وہ منہ بناتی ہوئی اندر بڑھی اور کچھ دیر بعد ہی لباس بدل کر آئی تھی۔ نازو سراپے پر وہ فراق پوری آب و تاب سے کھل اٹھے تھے۔ زین نے قدم لیتے ہوئے آگے آیا، اس کے شانوں سے تھام کر ڈریسر کی چیئر پر بٹھا دیا۔ اپنی جیب سے اس نے چین نکال کر اسے گلے میں پہنائی اور کانوں میں جھمکیوں کو سجا دیا۔ زری کے ذہن میں بھی وہ لمحات تازہ ہونے لگے تھے، لیکن الجھن اب پھر بڑھی تھی۔ آپ یہ سب چیزیں رکھتے کہاں پر ہیں؟ ہر بار میں ڈھونڈنے میں ناکام ہو جاتی ہوں۔ زین نے اسے دیکھا اور پھر ڈریسر کا ایک دراز کھول کر اس میں سے باکس نکالا۔ یہ باکس؟ زین نے وہ لکڑی کا باکس کھولا اور اس میں موجود ایک پرت کو ہٹایا، گویا دراز کھولا ہو۔ اس نے اندر زرفشاں کی چوڑیاں تھی جو کہ وہ نکالنا بھول گیا تھا۔ زرفشاں کی حیرت بجا تھی۔ قیمتی چیزوں کو خفیہ خانے میں ہی رکھا جاتا ہے، جیسے تمہیں دل میں چھپا کر رکھتا ہوں۔ اس نے زرفشاں کی نازک کلائی میں وہ چوڑیاں پہنائی اور اس کلائی کو لبوں سے چھو لیا۔ دنیا کے سب زیورات ایک طرف اور تمہارا یہ زیور ایک طرف، کتنی عام سی چیزیں ہیں یہ زین، اور آپ انہیں نہ جانے کون سے خزانے سمجھ لیتے ہیں۔ ان خزانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے میری جان۔ اس نے زرفشاں کی کنپٹی کو چھوا اور اسے چیئر سے کھڑا کیا۔ گھنی پلکوں کو جھکائے وہ زین کے مقابل ہوئی۔ اس کے چہرے پر جھکتا وہ محبت کی ادائیگی نہایت ہی دل فریبی سے کرتا ہوا چلا گیا تھا۔ زرفشاں نے دہل کر اس کے کالوں کو پکڑا اور زین نے مہمور آنکھوں سے اسے دیکھا۔ لمحے ایک بار پھر سے اس کی درمیان میں آ ٹھہرے تھے۔ ایک رسم کے تحت شامل ہونے والی وہ لڑکی زین چودھری کی زندگی کا محور بن گئی تھی۔ میں مخدوم چودھری آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ گاؤں میں ہر فزودہ رسم کا آغاز میرے باپ نے کیا تھا، اس کا خاتمہ میں آج خود کرتا ہوں۔ آج کے بعد کوئی لڑکی رسم کے تحت کسی سردار کے ظلم کی بینٹ نہیں چڑھے گی۔ گاؤں میں انصاف پسندی نافذ ہوگی جو زین چودھری کا شیوا رہا ہے۔ گاؤں کے کمی مکین ہر مظاہرے کو اس کا حق دیا جائے گا۔ شایاں ساگر نے جو آپ کے خاندان والوں پر ظلم ڈھایا اس کا انصاف بھی رفتہ رفتہ ہوگا، لیکن اب ہماری یہی کوشش ہوگی کہ کوئی لڑکی بے جا قتل نہ ہو۔ وہ چھت پر کھڑی تھی، سفید پاؤں کو چھوتا ہوا فراق پہنے، ہاتھوں میں سلور چوڑیاں اور پاؤں میں سلور کھوسا، گویا پور اس نے زین کو پسند کو اپنایا تھا۔ لبوں پر ڈارک پنک شیڈ اس کی دودھیا رنگت کو اور نکھارا تھا۔ کھلے نم سلک کے بالوں میں آبی زین کا سرسراتا ہوا لمس محسوس ہو رہا تھا، تبھی وہ آج ہوا کے زور پر بکھرتے مسکرا رہے تھے۔ آج یہ پنچایت اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی جو زین سے اس نے منوائی تھی، بلکہ زین نے خود اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اس نے تشکر سے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک جانب کرسی پر بیٹھے ہوئے اپنے باپ کو، جو آج چودھری مخدوم کے برابری کے مقام پر بیٹھے تھے، ایک جانب زین بھی تھا جب زری کی نگاہ کے حصار میں تھا۔ زین نے نگاہ کا تعاقب کیا تو وہ جٹ سے پیچھے ہوئی۔ کچھ دیر بعد پنچایت برخاست ہوئی تھی، لیکن اب اس کا نیچے جانے کا موڈ نہیں تھا۔ تبھی ٹھنڈی ہوا میں بنا کسی شال سویٹر کے وہ چھت پر ٹہل رہے تھے۔ ٹھنڈا کا تاثر محسوس ہوا تو وہ کپ کپاتی آنکھیں بند کی اپنے بازو سے ہلانے لگے، جب کسی کی مضبوط بائیں اس کے گرد پھیلی اور کسی نے اسے اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ دونوں ایک چادر کے حصار میں تھے۔ زین، وہ بند آنکھوں سے لرز رہی، جی میری زندگی۔ زین نے اس کے بالوں کی خوشبو کو سانسوں میں بھرا تھا، کیونکہ ان پریوں کو حسد میں مبتلا کرتی ہو۔ اگر غصے میں کسی پری نے چڑیل سے تمہارا سودا کر دیا تو میں تمہیں کہاں تلاش کرتا پھروں گا۔ اس کے کاندھے پر تھوڑے چمائے اس نے ہاتھ پیر پر باندھ لیے تھے۔ زرفشاں مسرور ہوئی تھی، اتنی بھی میں خوبصورت نہیں ہوں جو پری یا چڑیل مجھ سے حسد میں مبتلا ہو جائے۔
میری نظر سے دیکھا ہو تو ہر پری حسرت میں مطلع ہو، کیونکہ زین چودھری اس پری کو اپنے سانسوں کی طرح رکھتا ہے۔ اس کے گال کو سلائی وہ گمبھیرتا سے بولا۔ وہ مسرور ہوئی تھی، گھنی پلکوں کو جھکاتی وہ اس وقت کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ لمحے میں نے حیضی خاموشی کے نظر ہونے لگے تھے جب ظرفی شاہ نے زین کا فسو توڑا۔ شکریہ زین، کس لیے؟ اس نے آئیبرو اچکائی۔ آج آپ نے میری خواب کو پورا کر کے لاکھوں لڑکیوں کی زندگی بچا کر مجھے اپنا مقروض بنا دیا۔ مقروض نہیں، تم زین چودھری کے روم میں اپنی محبت کا جام پھیلایا ہے، اور اس فرسودہ رسم کا خاتمہ بھی تو ضروری تھا۔ اسے رخ موڑ کر زین کو دیکھا جو مسرور سا مسکرا رہا تھا۔ یہ فرسودہ رسم ہمارے حق میں بہتر ثابت ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس رسم کا خاتمہ ضروری تھا، کیونکہ ہر ظرفی شاہ کی قسمت میں زین چودھری نہیں ہوتا۔ زین نے اس کے ہم پر انگوٹھے کا دباؤ ڈالا۔ ہمیشہ کی طرح وہ گلابی پڑ گئے۔ تمہارا یہ ہم ہر مرتبہ مجھے نئے سرے سے اپنا اسیر کر دیتا ہے۔ جو کہ اس کے ہم پر اپنا پرشدت لمس چھوڑے، اس نے ظرفی شاہ کو خود میں بیچ کر ان ٹھنڈی ہواؤں سے چھپا لیا تھا جو اس کے وجود کو چھونے کی گستاخی کر رہے تھے۔ اس کی جنونیت کو سمجھ چکے تھی، تبھی مسکرا کر سینے میں منہ چھپا گئے تھے۔ باسط وہ بیڈ سے اٹھنے لگا تھا جب صنم تیزی سے آگے آئی۔ وہ ابھی اندر آئی تھی۔ آپ مجھے بلا لیتے، خود کیوں اٹھ رہے تھے؟ میں ٹھیک ہو چکا ہوں، لیکن تم مجھے ایسے ٹریٹ کر رہی ہو جیسے میں چھوٹا بچہ ہوں۔ وہ چڑ کا بولا تو صنم مسکرائی تھی۔ کہاں سے ٹھیک ہو گئی ہے؟ بتائیں ذرا۔ وہ ساتھی سے بولی تو باسط نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو سیدھا اس کے اوپر گرے۔ باسط پیچھے کی جانب لیٹ کر صنم کا سر بھی اپنے سینے پر آ چکا تھا۔ صنم نے بکھلا کر اٹھنا چاہا، لیکن باسط کمر کے گرد بازو حل کر چکا تھا۔ اب تو یقین آ گیا ہوگا کہ میں ٹھیک ہو چکا ہوں، وہ گمبھیرتا سے بولا۔ میں نے ثبوت نہیں مانگا، اب چھوڑے مجھے، کوئی آ جائے گا اور آپ کو درد ہوگا۔ وہ حفاظت سے گویا ہوئی تھی۔ باسط کا خیال کہ اس نے اٹھنا چاہتا، جب اسے صنم کا روح بدلا تو وہ بیڈ پر دوسری جانب لیٹی۔ ثبوت ضروری تھا، ورنہ تم ایسے بھاگتی ہو جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ آپ بتاؤ کیوں ایسے رویہ اپنایا ہوا ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں باسط؟ وہ دہل کر بولتی سیدھی ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، پچھلے 5 دن سے میں تمہارا یہ رویہ نوٹ کر رہا ہوں۔ جب سے میں ہاسپٹل سے آیا ہوں اس سے پہلے تم گاؤں چلی گئی تھی، اور اب جب سے واپس آئی ہو اداس ہو اور مجھ سے دور دور رہتی ہو۔ جلدی سے بولو، ورنہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں تمہارے بارے میں سب جان جاتا ہوں۔ صنم نے اس کو دیکھا اور بھیگی ہوتی ہوئی آنکھیں رگڑ کر نفی میں ساحل لایا تھا۔ صنم، باسط سہارا لیے اٹھا، اس کا ہاتھ تھاما اور اسے پاس کیا۔ وہ باسط کا سہارا پاتی پھڑ پھڑ کر رو دی تھی۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے، کاش ہم اس دن وہاں پر نہ جاتے، کاش میں بھائی کی باتوں میں نہ آتی، کاش کہ میں سب کچھ نہ کرتی۔ آپ نہیں جانتے میں پل پل مری تھی، بھائی کی وجہ سے بابا چلے گئے، سب ختم ہو گیا، اور اس سب میں کہیں نہ کہیں وجہ میں بھی تھے۔ پھر وہی باتیں، وہ بیزاری سے بولا۔ وہ صنم کو اس حادثے سے نکالنے کی بہت ہی کوشش کر چکا تھا، لیکن شاید وہ سنبھلنا نہیں چاہتی تھے۔ آپ کی وہ تکلیف میری آنکھوں سے نہیں جاتی باسط، میں کیا کروں؟ رات کو میری آنکھ وہ سب یاد کر کے کھل جاتی ہے۔ آپ کو کھونے کا خیال ہر وقت مجھے ہلکان کیے رکھتا ہے۔ صنم، میری طرف دیکھو۔ اسے صنم کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ کیا یہ حادثہ ہم دونوں کے اختیار میں تھا؟ صنم نے نفی میں سائل لایا۔ تو پھر تم خود کو کیوں مورد الزام ٹھہراتی ہو؟ سب میرا ہی قصور ہے، وہ ضدی پن سے بولے۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ میرا قصور ہے۔ اس دن میں جمکے گھر ہی لے آتا تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن میں ہی تمہیں وہاں پر لے کر گیا تھا اور جمکو کے بدلے گولی کھا لی، پر جمکے پھر بھی نہیں آئے۔ اس کا انداز پور مزاح ہوا تو صنم نے ہلکی سے گورا۔ مجھے آپ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، یہ خواہشیں آسائشیں سب ثانوی حیثیت رہتی ہیں۔ آپ کی زندگی، آپ کا میرے ساتھ ہونا میری زندگی کا سکون ہے، اور ایسی ہزار خواہشیں میں آپ کے سر سے بڑھ کر پھینک دوں جس کے بدلے مجھے آپ کو کھونا پڑے۔ تمہاری کوئی بھی خواہش، کوئی بھی آسائش کیوں کر رد ہو؟ تم حقدار ہو صنم، تم محبت کی چاہتوں کی سب سے زیادہ حقدار ہو، اور تمہارا شوہر ہر خواہش، ہر آسائش کو پورا کرے گا۔ اب خود کو ہلکان مت کرو، اور یوں سمجھ لو وہ ایک حادثہ ہماری محبت کو امر کر گیا۔ اب کوئی شکوہ، کوئی شکایت باقی نہیں ہے، فقط تمہاری اور تمہاری محبت کی طلب ہے۔ اس کی پیشانی کو چومتے باسط نے پرجکین لہجے میں کہا تھا، اور صنم نے سکون سے آنکھیں مودی اس کے سینے پر سر رکھا۔ باسط اس کے جانب جھکنے لگا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ صنم بدک کا فاصلے پر ہوئی اور سانس بحال کرتی رخ موڑ گئے تھے۔ یقیناً روز میڈم ہوں گے، باسط نے دانت پیسے تو صنم خود کو سنبھالتی مسکرائے تھے۔ تمہاری بابی ہمارے رومانس کی سب سے بڑی دشمن ہے، اسے صنم کی ہنسی کو دیتے ہوئے شکوہ کیا۔ باسط کیا بول رہی ہیں؟ روز کیا سوچے گی؟ سوچیں تو ذرا، اسے تو احساس ہو۔ باسط ڈٹھائی سے بولا جب کہ صنم روان سی ہوئی تھی۔ باس، میں اندر آ جاؤں؟ صنم نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں پر روز لبوں پر شیریں مسکان لیے ہوئے کھڑی تھی۔ گولڈن سلک کے بالوں کو پونے میں باندھے وہ نازک سے لڑکی آریان کی ہمراہی میں مزید خوبصورت ہو چکے تھے۔ تم کسی دن مجھ سے مار کھاؤ گی روزینہ میڈم۔ باسط سر، ڈونٹ کال می روزینہ، اس نے انگلی اٹھائے ہوئے ہفکی سے تنبیہ کی تھی۔
تو اور کیا کہوں، ہمارے اسپیشل مومنٹ کی دشمن باسط۔ سنم نے بے سادہ اسے پکارا تو اس نے گڑ کر اس کو دیکھا۔ سنم نے لجاجت سے اسے منع کیا تھا، جبکہ روز کھلکھلائے تھے۔ آپ کے اسپیشل مومنٹ ختم نہیں ہوتے تو میرا کیا قصور؟ اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائے تھے۔ سنم اپنی جگہ حفت سے لال ہوئی تھی۔ آپ فرمائیے، آپ کی یہاں پر تشویق آوری کا مقصد؟ وہ خالص اردو میں بولا تو روز نے ناسمجھی سے دیکھا۔ سنم، سر کیا کہہ رہی ہیں؟ وہی جو تمہیں قطعی سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے فی الحال یہاں سے تشریح آوری لے جاؤ، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ روز کو اب بھی سمجھ نہیں آتا۔ روز پریشان مت ہو، یہ کہنا چاہتے ہیں یزدان سے ان کی شکایت کرو، پھر یہ سدھرے گا۔ اندر آتے ہوئے آریہ نے روز کے گرد اپنا بازو پھیلایا تو سنم مسکرائے تھے۔ واقعی بڑی پائی کے سینے سے جا لگے تھے۔ باز صاحب کے تو نہرے ہی ختم نہیں ہو رہے، اتنے تو میری بیوی نہرے نہیں دکھاتی جتنے باز دکھا رہے ہیں۔ وہ شکوہ کرنا ہوا اور آریان محض مسکرایا تھا، جبکہ روز لب دبا کر ہنسی چھپا چکے تھے۔ کیسی ہو؟ آریہ نے نرمی سے اس کو سانپا ہاتھ رکھا تھا، جبکہ روز اب جتاتی نظر سے باسط کو دیکھ رہی تھی جو منہ بنائے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ باسط صاحب، آپ میری بیوی کو پریشان کرنے کے خواب دیکھنا اب چھوڑ دیں، کیونکہ روز کو باقی اردو سکھانے کا کام میرا ہے۔ مت بولو کہ میں پروفیسر رہ چکا ہوں۔ روز اپنے بات جٹتی بھی اتر آئے تھے۔ یہ تو اچھی بات ہے بھائی، ورنہ باسط تو میری بابی کو ایسے ہی پریشان کرتے رہیں گے۔ سنم صاحبہ، آپ کو میرے ساتھ ہی رہنا ہے، پارٹی مت بدلے، ورنہ پارٹی بدلنے کا انجام آپ کو پتا ہوگا۔ باسط نے گویا سے جتایا تھا، جبکہ سنم گھبرائے تھے۔ سنم، کبھی بھی پارٹی نہیں بدلے گی۔ کیوں سنم؟ آریہ نے سنم کو دیتے تائید چاہی۔ اور بدلے میں تو بدلہ ملے گا نا۔ جو شخص مجھے میرے ہر گناہ کے ساتھ اپنا سکتا ہے، میں اس کا ساتھ کبھی مذاق میں بھی نہ چھوڑوں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو باسط کا دل مطمئن ہوا تھا، جبکہ آریان بہن کی سمجھداری پر دل سے مسکرایا تھا۔ باس اتنے نہ رہے تو روٹھی بھی حسینہ نہ کرے جتنے آپ کر رہے ہیں۔ باسط نے بے بسی سے یزدان کو دیکھا، جس کا چہرہ سپار تھا۔ روٹھی حسینہ نہیں، تابعی کا نام لو باسط، پھر شاید یزدان مان جائے۔ صفی کی غیر متوقع بات پر باسط نے سامنے دیکھا، جہاں پر وہ مختلف بیگز لیے اندر دال ہوا تھا۔ میری بیوی کو درمیان میں لانے کی کوشش نہ کرو، یزدان نے دو ٹوک انداز میں کہا تو باسط نے کان کی لو کو چھوا۔ یزدان نے سر جھٹکا، جبکہ سفیر مینی ہیزی سے مسکرایا تھا۔ بیگز ٹیبل پر رکھ کر سفیر آگے بڑھ کر باسط کے گلے لگا تھا، جو ویل چیئر پر موجود تھا۔ باسط خوش دلی سے اسے ملا تھا۔ اپنے بھائی کو فی الحال میری نظروں کے سامنے سے دور کر دو، ورنہ ایک آدھ گولی میں اس کے سینے میں ضرور اتار دوں گا۔ آپ اپنے باسط بیٹا کو ماریں گے؟ باسط کی آواز ابھرائی تھی، جبکہ سفیر اس کی نوٹنکی سمجھ گیا تھا۔ ایموشنل بلیک میل کرو گے تو منہ توڑ دوں گا۔ یزدان نے باسط کے کالوں کو جکڑے مکہ فضا میں بلند کیا، لیکن پھر ایک دم باہر نکل گیا۔ باس میری بات سنیں۔ باسط نے مدد طلب نظر سے صفی کو دیکھا، جس نے شانے چڑھائے تھے۔ کبھی وقت پر کام نہ آنا۔ باسط پیچھے کو حرکت دیے اس کے پیچھے گیا تھا۔ باس میری حالت اجازت نہیں دے رہی، ورنہ میں آپ کو اپنے طریقے سے مناتا۔ اگر آپ نہ مانے تو پھر سوچ لیجیے گا کیا کرو گے، بولو۔ اب اپنی جان کون سے حساب میں ڈالو گے؟ باسط ایک پل کے لیے خاموش ہوا تھا۔ میں صفی کے ساتھ چلا جاؤں گا، اس نے کچھ سوچ کر کہا تھا۔ تمہاری جان لے لوں گا اگر مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کی۔ یزدان تیزی سے مڑا، اس کے گال پر پنچ مارا۔ صفی گھبرایا تھا۔ یزدان، اس کی حالت خراب ہو جائے گی۔ کچھ نہیں ہوگا اس کمینے کو، جو اس نے ہماری حالت خراب کی تھی نا، اس کے بارے میں اس نے ایک بار بھی سوچا؟ اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑے ہوئے بولا تھا، جبکہ باسط یزدان کے کاندھوں پر ہاتھ جماتا ہوا کھڑا ہوا اور یزدان کے سینے سے لگا۔ یزدان کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ کیا ہوتا میرا؟ تمہارے ماں باپ کو کیا جواب دیتا؟ بس غلطی ہو گئی تھی، آپ معاف کر دیں۔ باسط نے بات کو مذاق کا رنگ دیا تھا۔ معافی کے کچھ لتے سزا تو تمہیں مل کر رہے گی۔ بیوی سے دور ہونے کی سزا نہ دینا باس، یہ کمی روز اچھے سے پوری کر دیتی ہے۔ روز کو دیکھا اس نے مذاق کا رنگ دیا تھا۔ آپ اسی لائق ہیں۔ وہ منہ بناتی ہوئی آریان کے بازو سے لگی تھی۔ یزدان مسکرایا تھا اور باسط کو سینے سے لگاتا ہوا مسرور ہوا تھا۔ سفیر، ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ اس نے اجنبی نظر سے سامنے گھر کو دیکھا تھا۔ کیونکہ اب ہم یہیں رہیں گے، اس نے سپاٹ پان سے جواب دیا تھا۔ شجیہ کو بے وجہ رونا آیا تھا۔ آج 15 دن ہو چکے تھے، لیکن سفیر کا رویہ ہونس سر تھا۔ ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی سفیر، اس نے یاد لانا چاہا۔ جس دن تم شایان ساگر سے ملنے گئے تھی نا، رخصتی اسی دن ہو چکے تھے۔ شجیہ چودھری، شجیہ کو یہ الزام تڑپا گیا تھا۔ میں اسے ملنے نہیں گئی تھی، آپ سے ملنے آئی تھی۔ اپنے ہر جرم، اپنی ہر غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے آپ کے گھر ہی آئی تھی، لیکن قیوم چچا نے مجھے اس گھٹیا شخص کے حوالے کیا تھا۔ وہ روحانسی ہوتی ہوئی چیخی تھی۔ واہ شجیہ، کبھی وہ تمہارے لیے نہایت ہی اہم پسندیدہ شخص ہوتا تھا اور آج وہ تمہیں گھٹیا لگ رہا ہے۔
وہ پٹی باندھی تھی میری آنکھوں میں سفیر، اور جب وہ پٹی ہٹی تو سب صاف دکھائی دے گیا۔ حقیقت اتنی بھیانک ہوگی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ آنسو اس کی ہتھیلیوں پر گرنے لگے تھے کیونکہ وہ سر جھکا گئے تھے۔ سفیر لب بیچتا ہوا اترا اور دوسری جنم سے آ کر اسے باہوں میں بڑھ چکا تھا۔ چہرہ ہونس سوار تھا۔ شجیا نے اس کے گردن کے گرد باہیں حائل کی اور اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا۔ رونا پھولے اس کے چہرے میں کھو چکے تھے۔ سفیر نے بری آنکھوں سے اسے گھورا تو اس نے تڑپٹا کر نظر بدلے، لیکن دل اب بھی اسے دیکھنے میں بازر تھا۔ وہ اسے لیے بھی اندر پڑا غیر مناسب تھا، لیکن ہر چیز ترتیب سے سیٹ کی گئے تھے۔ شجا کی توجہ اب گھر کی جانب ہوئی۔ وہ پاؤں سے ایک دروازہ کھول کر اندر آیا اور گرے جہازی سائڈ بیڈ پر اس کا وجود منتقل کیا۔ وہ جھک کر سیدھا ہونے لگا، لیکن شجا نے ہنسا نہیں توڑا تھا۔ سر زیادہ سانا چڑھو، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اگلے ہی پاس شجا کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھری۔ میری ٹانگوں میں درد ہے اور آپ ہیں کہ غصہ کیے جا رہے ہیں، کم سے کم یہ خیال کر لیں کہ ہاسپٹل سے آئی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی تو سفیر گھبرا گیا تھا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ اس کے پاس بیٹھے ہوئے بولا تھا۔ آپ کو ڈانٹنے سے فرصت ملے تو کچھ بتاؤں نا؟ اسے اچھا کہ مجھے ہوش نہ آتا۔ اس کے چہرے پر نظر جمائے وہ دانت پیسے ہوئے تھے۔ ڈانٹ نہیں رہا، خفا ہوں تم سے، کچھ ہو جاتا تو میں کہاں جاتا؟ بولو، کہاں سے لاتا تمہیں؟ وہ ہار گیا تھا، لہجہ بھیگا تھا۔ آئی ایم سوری سفیر، مگر آپ اس روز فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا سب ختم کر دوں، اس لیے مجبوراً گھر سے نکلے تھے۔ شجا پھول پھول کر روتی سفیر کو پشیمان کر گئے تھے، اور سفیر اس نے چپ چاپ شجا کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ باہر نکلنے لگا تھا اور کافی دیر آنسو بہاتی رہی تھی اور اس کی پوچھ کو سلاتا رہا تھا۔ میں بہت ہی بری ہوں سفیر، بہت بری، ہر مرتبہ آپ کو پریشان کیا۔ تم شجیا سفیر خان ہو، مجھے پریشان کرنے کا حق بھی صرف تم ہی رکھتی ہو۔ اس کا چہرہ سیدھا کیا، اسے نرمی سے آنسو صاف کیے اور ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ مجھ سے اب خفا نہ ہوئیے گا، اسے مان سے کہا تھا۔ کبھی بھی نہیں میری جان۔ اس کو ایک بار پھر سے سینے سے لگائے وہ مطمئن ہو چکا تھا۔ شکوے رنجشیں ختم ہوئی تو ہر جانب خوشیوں کی برسات ہونے لگے تھے۔ وہاج، آپ بہت بدل گئے ہیں، وہ وہاج کو دیتی ہوئی شکوا نہ ہوئی تھی، جو آج کل رات کو دیر سے واپس آتا تھا۔ اندامیا بکھلائی سی سارا دن اقصا کے سہارے رہتے تھے۔ پھر سے بدل گیا میں؟ اس نے آئی برو چکائی۔ ہاں جی، پھر بدل گئے، وہ منہ بسوڑتے بولتی۔ تو اب بدلاؤ کے لیے کیا کرو گے؟ وہ متبسم ہوا۔ بدلاؤ کے لیے میں آپ کی امی کے پاس چلی جاؤں گی، کیونکہ وہی آپ کے کان کھینچ ہوتی ہے۔ تم وہاں پر جانا چاہتی ہو؟ وہاج نے آج دل میں پنپتے ہوئے سوال کو زبان پر لایا تھا۔ ہاں، ماں باپ کے پاس رہنے میں جو سکون ہے نا، وہ کہیں نہیں ہے، بلکہ ہمیں وہی رہنا چاہیے ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے، وہ اپنی دل میں بولی۔ پر اگلے ہی پل وہ چیخی تھی۔ بھائی نے اسے باہوں میں بڑھ کر بری طرح سے گھما چکا تھا۔ وہ گھومتے سر کے ساتھ بامشکل زمین پر ٹھہر پائی جب وہاج نے شدت سے اسے باہوں میں بھیجا تھا۔ میں نے اتنا عرصہ تم سے بے روحی برت کر اپنا بہت بڑا نقصان کیا، تمہاری سادگی، تمہاری معصومیت، تمہارا یہ مخلص پن، ہر بار تم وہاج سلطان کو اپنا مکروس بنا دیتی ہو۔ اس کی آواز تھوڑی سی بڑھ تھی۔ وہاج، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ جلد جان جاؤ گے۔ پہلا مجھے یقین کر لینے دو کہ تم نے جو کہا ہے وہ گمان نہیں، حقیقت ہے۔ اس کی ناک سے ناک رگڑتا وہ پٹری سے اترا تھا۔ حقیقت ہی ہے، اب دور رہے۔ اس نے وہاج کو دور کیا، وہ پہلے سے مزید نزدیک آیا تھا۔ وہاج، اس کی محمور نگاہ سے گھبرائی وہ سینے میں منہ چھپاتی ہوئی لب دبا گئے تھے۔ وہاج مسکرایا تھا۔ یہ بدلاؤ اچھا ہے یا پہلے والا؟ دونوں بدلاؤ بہت برے ہیں، وہ ناز سکڑتی ہوئی بولی، اور وہاج کے قبضے کی وجہ بن گئے تھے، اور وہاج کے کہکے کی وجہ بن گئے تھے۔ وہ اپنی ویل چیئر سنبھالتی ہوئی ٹیرس پر آئی، جہاں اسے ایک ہیولا محسوس ہوا تھا۔ سفیر کے آنے میں ابھی تھوڑا وقت تھا، تبھی وہ تازہ ہوا کے لیے یہاں پر آئی تھی۔ دھیرے دھیرے اس گھر میں پرسکون ہونے لگی تھی، پر آج وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ کون ہے آپ؟ شجا کی آواز میں خوف تھا، جبکہ وہ پشت کیے کھڑا تھا۔ ایک پل کے لیے شجا کو لگا کہ وہ سفیر ہے، لیکن پھر اسے وہ کوئی اجنبی لگا تھا۔ اس کا لباس ایسا تو نہیں ہوتا تھا۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ گھر میں کیسے آئے؟ وہ ویل چیئر آگے دھکیلتی ہوئی ساتھی سے گویا ہوئی تھی، جبکہ سفیر خان مڑا تھا۔ اس کا ہاتھ بے ساتھ منہ پر گیا تھا۔ سفیر اس کا نکھرا سلجھا ہوا خلیہ، مناسب ٹرم کی ہوئی داڑھی، ہلکی سلکی براؤن بال جو کہ اوپر کی طرف جانب بنائے ہوئے تھے، آج ان میں آئل نہیں لگا ہوا تھا۔ نفیس سی وائٹ شرٹ جس کے بٹن بلیک تھے، 4 سلیو سے جانتے مردانہ بازو، اور بلیک جینس پہنے وہ گاؤں کے سفیر خان سے بالکل الگ تھا، بلکہ گاؤں کے سفیر کی ہلکی سی بھی شبیہ اس میں موجود نہیں تھی۔ خوشبو کا تیز جونگا شجا کے حواس مہکا گیا تھا۔ میجر سفیر خان، اس نے اپنا کارڈ سامنے کیا۔ ایک اور جھٹکا اس نے دھیرے سے دیا تھا۔ میجر؟ اسے یقین کرنا مشکل لگا۔ ہاں، کیپٹن سے میجر کا سفر طے کر کے آج تمہارے سامنے ہو۔ خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، جبکہ سفیر نے نفی میں سائے لایا تھا، گویا اس کا رونا پسند نہ آیا ہو۔
آپ نے اتنی بڑی حقیقت چھپائی رکھی اور میں نہ جانے آپ کو کیا کیا سمجھتے رہی. تم جو بھی سمجھتی تھی بالکل ٹھیک سمجھتی تھی. اور اس کے قریب جو کر بیٹھا. شجا کا دل چاہ اس کا چہرہ چھو کر خود کو یقین دلایا. تبھی کپ کپاتا ہوا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا. سفیر دل فریبی سے مسکراتا. اس کی مسکراہٹ دیتی وہ آج فرقیت جان گئی تھی کہ شایان ساگر اس کی مسکراہٹ اس کا حلیہ سفیر خان کے سامنے زیرو تھا. اس نے فوری اپنا سر جھٹکا گویا اس محنوس سائے کو یاد نہ کرنا چاہتی ہو. اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس نے سفیر کے چہرے پر رکھا اور جھک کر اس کی پیشانی کو چھوا گویا اس کے خوبصورت چہرے کو سراہا ہو. سفیر سن پڑ گیا تھا. اسے توقع نہ تھی کہ شجا کبھی اسے اپنے لم سے نوازے گی. اس نے بنا پلکے جھپکائے شجا کو دیکھا جو اب سرخ پڑتے ہوئے چہرے سے اسے دیکھ رہے تھے. تم میرے ارادوں سے مجھے بھٹکا رہی ہو. وہ لب دبائے بولا تو شجا بیگی بھی آنکھوں سے مسکراتی سر جھٹک گئے تھے گویا اس کا خیال جھٹکاؤ. تمہارے سب شکوے مجھے آس پر ہے میری جان. بس کچھ دن. وہ کہہ نہیں پایا تھا پر سوچوں کا محور اس کے ساتھ ہی تھے. زین ابھی وہاں کی کالا ہیا جس گاڑی میں شایان کو لے کر جایا جا رہا تھا نا اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. شایان بھاگ چکا. یہ خبر گویا سب پر بم کی طرح کی تھی. ایک بار پھر سب گویا خوف کے زیر اثر تھے. اسے وہاج کا نمبر ڈال کیا. دوسری جنم سے کال ریسیو کالی کی تھی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہاج؟ ہر جنم ناکہ بندی ہے. وہ کیسے بھاگ سکتا ہے؟ پتا نہیں لیکن کوئی بھی سراغ نہیں مل رہا. میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں گیا ہوگا. سفیر کے جواب پر وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے اپنا موبائل سامنے کیا جہاں پر ان نون نمبر سے میسج موجود تھا. میسج کے مطابق اس نے سب کو ساگر بلا بلایا تھا جو کہ بند تھا لیکن شاید وہ دیوار پھلانگ کر اندر ڈال ہوا تھا. یہ شایان کی کوئی سازش نہ ہو. زین اندیشات کا شکار ہوا تھا لیکن پھر بھی ہم وہاں پر جائیں گے. سفیر نہ جانے کیوں بزیر تھا. تم ہوش میں ہو سفیر؟ آریان بڑکا تھا. اس وقت شایان ساگر ہر جانب سے مار کھا چکا ہے. اس کا بلانے کا مقصد کیا ہے میں نہیں جانتا لیکن ہم سب بھی سمجھ پوچھ رکھتے ہیں. اسے ہینڈل کال ہی لیں گے. ٹھیک ہے ہم وہاں پر جائیں گے. سفیر کی بات زین چاہ کبھی رات نہیں کاٹ سکتا تھا. سفیر بوجھل سا مسکرایا تھا.